आतिफ चौधरी को बदमाशों का इमाम कहते थे। नदीम पोपा, मुदस्सर पप्पू, आमिर भट्ट, आगा नवीद, असद प्रिंस, ये सारे आतिफ के गैंग में शामिल थे। आबो चौधरी कत्ल होता है, उसका इल्जाम लगा अरशद अमीन चौधरी। अरशद अमीन चौधरी MSF के एक ग्रुप का लीडर था, आबिद दूसरे ग्रुप का था। अरशद अमीन चौधरी ने 3 अटेम्प्ट्स की MAO कॉलेज पर कब्जा करने। पूरे पंजाब का वाहिद क्रिमिनल था जो बता के कि मैं फलां वक्त फलां जगह आ रहा हूँ, आ जाओ मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। असद प्रिंस, आतिफ चौधरी या खालिद हीरा, इनको नहीं पता था कि अंदर आबिद बॉक्सर है, कौन बैठा हुआ है। 4 गोलियां लगती हैं असद प्रिंस को और वो वहीं ढेर हो जाता है। कालू शाहपुरिये ने पनाह दी आतिफ चौधरी को। 2 फायर लगे थे उसको। ये पुलिस के हर शख्स को ये पता था कि आतिफ चौधरी ऐसा क्रिमिनल है, ऐसा गैंगस्टर है, टॉप 10 है, इश्तिहारी है, जिसने ये वाज़ेह ऐलान कर रखा है कि मैं आबिद बॉक्सर और अरशद अमीन चौधरी को नहीं छोड़ूं। जहां कांस्टेबल को मारा आतिफ ने, उसी जगह ले जाया जाता है। अरशद अमीन चौधरी और उनकी पार्टी वो आई है और उनकी फायरिंग की जद में आकर आतिफ चौधरी हलाक हो गए। नाजरीन, इस वीडियो में मैं बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस काविश को पजीराई बख्शी है, हमारी हौसला अफजाई की है, हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और इसी की वजह से हम में शौक़ भी पैदा होता है। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह के टॉपिक हम आपके लिए लेके आते हैं, आप हमें गाइड किया करें। कमेंट बॉक्स में आप अगर कोई चाहते हैं किसी शख्सियत के बारे में, किसी इवेंट के बारे में कोई स्टोरी जानना चाहते हैं, तो हमें वो बताएं, हम उस पर इंशाल्लाह वो भी प्रोग्राम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जहां आप ये हमारी स्टोरीज़ वीडियोज़ हमारी देख रहे हैं, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें। नईम साहब, आबिद बॉक्सर से 4 बार पुलिस मुकाबलों में बचने वाला इश्तिहारी मुजरिम आतिफ चौधरी कौन है? आतिफ चौधरी से पहले अगर हम, मेरा ख्याल है कि अंदरून शहर का नक्शा खींचे ना, वहाँ की जराइम पेशा ज़िंदगी का एक ऐसा जायज़ा पेश करें जिसमें बहुत से ऐसे चेहरे जो गैंगस्टर थे, टॉप 10 थे, मोस्ट वांटेड थे, इश्तिहारी थे, उससे पता लगेगा कि यहाँ की मट्टी में ऐसी तासीर थी या जिन टॉप 10 की ये जन्मभूमि बनाया है अंदरून लोहारी, सूतर मंडी वाली गली जो है। अब आप ये देखें कि नीफा बाबा कितने मशहूर थे और उनके जराइम पेशा ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें कितनी कितनी नामवर शख्सियात के नाम जो हैं उसका इंकशाफ हुआ है। यहाँ शालू बड़ा पुराना क्रिमिनल था, हम बचपन में उसका नाम सुनते थे। बिल्ला चमकती तलवार, अच्छा बिल्ला नाजरीन 2 थे वहाँ, एक का नाम था बिल्ला चमकती तलवार और दूसरे का नाम था बिल्ला शकूरे वाला, अब्दुल शकूर का जो बेटा था। पीजी, नादो, नानी ये भाई थे, ये बानो सूत्रवाली के बेटे। बानो सूत्रवाली का बड़ा ताल्लुक जो है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मुखालफत में, मुआफ़क़त में, दोस्ती में, जो भी था वो भी आतिफ चौधरी से जुड़ता रहा है। आतिफ चौधरी से ये नानी आतिफ चौधरी नहीं मारा था, असद प्रिंस उसका साथी था, उसके ज़रिए मरवाया था। अब आप ये देखें कि गोगी, नदीम पोपा, पत्तो खान, ये वो नाम हैं जिनके ख़िलाफ़ शहर के दर्जनों थानों में मुकदमात होते थे। स्मगलिंग, भत्ताखोरी, जगह टैक्स, कत्ल, डकैती, अगवा, बदअखलाक़ी, हर तरह का जुर्म इन लोगों में था। और आतिफ चौधरी को इनका बाकायदा बदमाशों का इमाम कहते थे। क्यों कहते थे? कि आतिफ चौधरी ने, आपने बड़ा साहब सवाल किया कि आबिद बॉक्सर से 4 पुलिस मुकाबले हुए। आबिद बॉक्सर के साथ उसकी मुठभेड़ होती रही, लेकिन वो लाहौर पुलिस की तारीख़ का वाहिद इंस्पेक्टर है जो इसका सामना करता रहा। इस कदर खौफ था उसका, और वो खौफ की अलामत बना क्यों, उसके पीछे। अच्छा, ये भी बात है कि ये जो जितने मैंने आपको क्रिमिनल्स बताए ना, इनमें से बेशतर ऐसे थे जिनको बड़े बड़ी नामवर शख्सियात, सियासतदानों, समाजी रहनुमाओं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरान तो बेताशा ही थे, उनकी सरपरस्ती हासिल थी। लेकिन नाजरीन, सबसे बढ़ के बात यह है कि आतिफ चौधरी ऐसा शख्स था जिसने पुलिस में भी अपने मुखबर बना रखे थे। वो इसको बर वक्त इत्तला कर देते थे कि फ़लाँ तेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई होने वाली है, पुलिस जो है इन एक्शन है। आतिफ चौधरी के बारे में ये एक बात फैल गई और हमने कई बार देखा, ये मैंने कई बार रिपोर्ट भी किया कि आतिफ चौधरी स्टूडेंट लीडर है।
ہی واز نیور دا اسٹوڈنٹ لیڈر، ایون ناٹ اے اسٹوڈنٹ، ایون اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا اس کے بارے میں تو بعد میں پتہ لگا کہ جی یہ بھی خیال عابد باکسر نے ہی یہ انکشاف کیا تھا ہمیں ایک بار کہ جی وہ تو 2-3 جماعتیں پڑھا تھا، اپنا نام بھی انگلش میں نہیں لکھ سکتا تھا. لیکن اب کتنا عرصہ ایم یو کالج، یہ اس کا کیسے عاطف چودھری کا مسکن بنا؟ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک شخص طالب علم رہنما کے طور پہ مشہور و معروف بھی ہوا، وہاں رہائش بھی رکھی، ہاسٹل پر کالج پر قابض بھی رہا، وہاں کھڑے ہو کے بسوں سے ویگنوں سے بتا لیتا رہا، اور وہاں اس کی مشہوری اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ تھی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے عابد چودھری جو واقعی اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اس کے ساتھ گہرے مراسم تھے. اور یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ عاطف چودھری جب ڈکیتیاں کرتا تھا نا تو پناہ جا کے ایم یو کالج میں لیتا تھا. ایم یو کالج کے ہاسٹل میں ان دنوں میں نے کئی بار جا کے دیکھا، وہاں طالب علم، اور خیر طالب علم کہنا بھی نہیں چاہیے، وہاں وہ باقاعدہ مسلح ہو کر بیٹھا کرتے تھے، گھات لگا کے، نقب لگا کے، مختلف کمروں پہ قبضہ کر کے. کئی پرنسپل ایسے تھے فیکلٹی سمیت ان اسٹوڈنٹ لیڈر سے، جو سو کالڈ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے ان سے ڈرتے تھے. تھانہ اسلام پورہ ہے، ایم یو کالج کی حدود میں آتا ہے، وہاں کے بیشتر مقدمات ایم یو کالج سے متعلق تھے. تو ایم یو کالج میں عاطف چودھری پناہ لیتا تھا صرف اور صرف عابد چودھری کی وجہ سے. عابد سے اور عاطف کے جو تعلقات تھے ان کا عاطف نے بھرپور فائدہ اٹھایا. لیکن عابد چودھری کا قتل بھی جو ہے نا وہ بھی اسی انداز سے ہوا جس میں یہ بہت سارے اسٹوڈنٹ لیڈر ملزم کے طور پہ سامنے آئے. ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ عاطف چودھری جو ہے وہ گھروں میں ڈکیتی، ہاؤس رابری جو کہتے ہیں، وہ نہیں کرتا تھا. یہ شارع عام پہ گاڑیاں روک کے گاڑیاں بھی چھینتا تھا، پہلے بائک چھینتا تھا، پھر گاڑیاں چھینتا تھا. لیکن میں نے آپ کو لوہاری کا گینگ بتایا کہ لوہاری میں کتنے کتنے بڑے نامور گینگسٹر ہوئے. یہ لوہاری کرمنلز، یہ پوری ایک ڈاکومنٹری بن سکتی ہے کہ لوہاری کرمنلز، وال سٹی کرمنلز، ان کے سرپرست، ان کے دوست احباب. لیکن عاطف چودھری کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے جو گینگ میں جو جگہ ٹیکس لیتا تھا، ڈکیتی کرتا تھا، اس گینگ میں ندیم پوپا، مدثر پپو، عامر بٹ، آغا نوید، اسد پرنس، یہ سارے ٹاپ 10 اشتہاری بھی تھے. یہ سارے عاطف کے گینگ میں شامل تھے. جو مقابلہ 4 بار عاطف کر گیا عابد باکسر سے، اس میں یہ ثابت کیا عاطف نے کہ وہ واحد کرمنل گزرا ہے شہر میں، بلکہ پورے پنجاب کا واحد کرمنل تھا جو بتا کے کہ میں فلاں وقت فلاں جگہ آ رہا ہوں، آ جاؤ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو. یہ چیلنج کر کے پولیس کو، انتظامیہ کو، اور پرٹیکولرلی عابد باکسر جیسے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کو، یہ 4 بار جو اس کا مقابلہ ہوا ہے نا، اس میں عاطف کہہ کے آیا کہ میں آ رہا ہوں، اور عابد نے بھی اس چیلنج کو قبول کیا اور وہ وہاں پہنچتا رہا. پھر نوبت یہ بھی آئی کہ اس پہ ترس کھا کے اس کو چھوڑا بھی. لیکن وہ دکھ بھری داستان ہے بڑی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی دوسرے کو یہ موقع ملا بھی تو وہ خوفزدہ ہو کے بھاگ گیا عاطف سے آمنا سامنا کرنے کی بجائے. تو یہ معاملات ایسے ہیں جو عاطف نے لاہور میں اپنا جو نام بنایا، اس کا سب سے پہلا واقعہ وہ وحدت روڈ پر، اس کو میں نے موقع پہ کور کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہے. وحدت روڈ پر ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو یہ فون کر کے اس سے بھتہ مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ بڑا تاجر رہنما تھا کہ جی پیسے دو. وہ انکار کر دیتا ہے. یہ کہتا ہے اگر پیسے نہیں دو گے تو پھر جان دو گے. مطلب اس کا سوال ہی یہ ہوتا تھا کہ اگر تم میرا مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو پھر تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں. یہ وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے اس کے دفتر کے باہر وہ گاڑی پہ نکل رہا ہوتا ہے، اس پہ فائر مار دیتا ہے. 1 2 3 4 فائر کرتا ہے. وہ لکیلی خدا کی طرف سے اس کی زندگی تھی تو وہ مذکورہ شخص بچ جاتا ہے، لیکن اس کا ایک محافظ، ایک گن مین گارڈ، وہ مارا جاتا ہے. یہ اس کی پہلی واردات تھی جو عاطف نے بندہ قتل کیا. اس کے بعد ایک شخص تھا بڑا نامور سیفی کو اس نے مارا. سیفی کا قتل جو تھا وہ عاطف چودھری کے لیے اس لیے بڑا چیلنج تھا کہ سیفی نے اسے یہ کہا تھا عاطف کے بقول کہ جو میرا کر سکتے ہو کرو. وہ جھگڑا چلتا رہا سیفی کے ساتھ، پھر سیفی کو اس نے قتل کیا
اور بڑی بے دردی کے ساتھ سوڈیوال میں جو ہے نا سیفی کو مارا گیا. پھر بانو سوتر والی جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا, لوہاری کی وہ خاتون جس کے خلاف 140-45 مقدمات درج تھے, منشیات کے بہت زیادہ پرچے منشیات کے تھے. بانو سوتر والی کے بارے میں ہم اس پہ پروگرام انڈیپینڈنٹ بھی کریں گے انشاءاللہ, کہ وہ اپنے تیسری منزل سے نیچے پھینکتی تھی ایک ٹوکری, اس میں وہ شخص گاہک پیسے رکھتا تھا, یہ پیسے پہلے اوپر رسی سے کھینچتے تھے, پھر بعد میں اسی میں منشیات رکھ کے بیچتے تھے. تو بانو کے خلاف اپنے کیس تھے. تو بانو کا ایک بیٹا تھا نانی, نون الف نا نون ہے یہ نانی, نانی اسے کہتے تھے. وہ نانی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھی, جو مین اس کا ساتھی تھا اس کے 3 لوگ گئے تھے, وہ ساتھ گئے اور انہوں نے فائرنگ کر کے اس کو مارا. اور مارا کس وقت؟ یہ سوتر منڈی سے باہر نکل رہا تھا, اس وقت قتل کیا اس کو. پھر ایک نواز جٹ کا قتل تھا شادرے کا, بڑا مشہور قتل تھا. وہ اسد پرنس جو اس کا قریبی سب سے زیادہ بااعتماد جو اس کے گینگ کا گینگسٹر تھا, مین گینگسٹر, اس کا نام تھا اسد پرنس. اچھا, بعض اوقات عاطف خود مارتا تھا کسی کو, اور بعض اوقات اپنے مخالفین کو کسی کے ذریعے مرواتا تھا. گینگ کے رکن بھی مارتے تھے اور کئی ان نون لوگ. بعض اوقات تو یہ پتہ لگا ایک یہاں سٹی ڈویژن میں گینگ پکڑا گیا 4 افراد کا, ان میں سے بھی ایک نوجوان نے یہ بتایا کہ میں عاطف کے ساتھی کے طور پہ کام کرتا رہا, کسی کو اس کا نام ہی نہیں پتا تھا. تو یہ انکشافات اکثر ہوتے تھے جب پتہ لگتا تھا کہ یہ بھی اس کے گینگ کے لیے کام کرتا رہا. وہ اجرتی قاتل کے طور پہ اس کو ہائر کرتے تھے اور اس کے بعد میں بندے سے مرواتے تاکہ پتہ نہ چلے. لیکن عاطف پہ جو مقدمات ثابت ہوئے ان میں موسٹلی عامر بٹ, اسد پرنس, عابد باکسر سے 3 دفعہ بھی مقابلہ اسی نے کیا تھا. تو یہ جو معاملات تھے نا یہ چلتے رہے, جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوا لاہور میں باقاعدہ ایک ٹاپ 10. اچھا, ٹاپ 10 میں بھی نمبر 1 یہی تھا, سر فہرست عاطف چودھری ہی رہا. جتنے ٹاپ 10, اچھا ان کا تقریباً جو ایرا ہے نا, جو دورانیہ ہے, عرصہ جو ہے جرائم پیشہ زندگی کا, وہ تقریباً ملتا جلتا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلتے رہے. لیکن ایک اور بات, ڈکیتیوں کے علاوہ اغوا, بھتہ, جگہ ٹیکس, ان کے علاوہ ایک اور کام کرتے تھے. یہ 2 متحارب گروپ جو ہوتے تھے نا, ان میں سے ایک کا ساتھ دیتا تھا اور وہ اس ایک کے ساتھ مل کے پیسے لیتا تھا اور دوسرے پہ حملے کر دیتا تھا. اپنے بدلے بھی اس نے لیے, اپنے چیلنج کر کے بھی لڑتا رہا, کئی بار ہوا. لیکن اس میں ایک کوالٹی اس کی یہ تھی کہ یہ دشمن دار پارٹیوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتا تھا. جس گروپ میں شامل ہوتا تھا اس کے مخالفین کو اس نے کئی تو مار دیے نا, ان کو زندہ نہیں چھوڑا, لیکن جن کے ساتھ یہ شامل رہا ان کے ساتھ پنجابی میں کہتے ہیں دھڑا مارا, پورا دھڑا مارتا تھا. اب ایک اس کی لائف کا بوم تھا, ہائپ تھی کرائم کی, وہ کیا تھی؟ وہ تھا ارشد امین چودھری کے ساتھ اس کا پراپر متقع کہتا تھا. یہ متقع کہ ارشد نے اپنا متقع ہے. جب میں نے ایک فون کیا ایک دفعہ اس کو, کسی بندے کے اندر کا مسئلہ تھا, تو میں نے کہا اسے تنگ نہ کیا کر. تو اس نے کہا یہ بندہ ارشد ہے, چودھری ہے. میں کہا نہیں. میں کہا چودھری خیر ہے مسئلہ, انہوں نے اپنا متقع ہے. میں کیوں ہے؟ کہنا انہوں نے 751 جے. اب یہ 751 والا جملہ جو ہے یہ اس وقت میں نیا کرائم رپورٹر تھا, میں سمجھتا نہیں تھا. میں نے کہا یہ 751 کیا ہے؟ تو مجھے ایک پولیس والے سے جو سب انسپیکٹر تھا اس سے میری بات ہوئی. میں نے کہا یہ 751 کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کلندرہ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں 107/151. یہ تعزیرات پاکستان کی دفعات ہیں جو 2 طرفہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں پارٹیوں کو پکڑ لیتے ہیں. اور کلندرہ یہ ایف آئی آر نہیں ہوتی. ناظرین, لوگوں میں یہ ایک ابہام ہے, کنفیوژن ہے کہ جی یہ کوئی ایف آئی آر ہے. یہ پرچہ نہیں ہے. اس میں کلندرہ فل کرتا ہے ایس ایچ او کی جانب سے, منشی مہر لکھتا ہے کہ یہ 2 پارٹی ہیں, یہ اندیشہ نقص عمل ہے, ان دونوں کو ہے حفاظتی تدابیر. 107/151 جو حفاظتی تدابیر ہے کہ یہ لڑ نہ پڑے, کہیں جھگڑا نہ کر دیں, امن و امان کریٹ نہ کر دیں. یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے سے بچانے کے لیے 107/151. یہ میں نے عاطف چودھری سے گفتگو کے بعد اس کا پتہ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ 751 کیا ہوتی ہے.
107 151 کا قلندرہ عاطف کی وجہ سے میرے سمجھ میں آیا. یہ جو ارشد امین کا اس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونا ہے, اس کے ساتھ جھگڑا ہے, وہ یہ ہے کہ جب قتل ہوتا ہے عابد چودھری, میں نے آپ کو بتایا کہ عابد چودھری جو ہے اس کے نہایت گہرے مراسم تھے عاطف کے ساتھ, اور میں نے عاطف کو یہ کہتے بھی سنا بعض جگہوں پہ کہ اس نے کہا کہ اپنے بھائی تو بھی زیادہ عزیز ہے. عابد چودھری کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ مجھے اپنے بھائی سے بھی زیادہ عزیز ہے یہ شخص. عابد چودھری قتل ہوتا ہے ایم اے کالج کے اسی سیاسی جو طلبہ سیاست تھی اس کی نظر ہو کے عابد چودھری قتل ہو گیا. اس کا الزام لگا ارشد امین چودھری پہ. ارشد امین چودھری ایم ایس ایف کے ایک گروپ کا لیڈر تھا, عابد دوسرے گروپ کا تھا. پی ایس ایف کے او ایس ایف میں بھی رہا, لیکن جب ایم ایس ایف میں تھا تو عابد چودھری ارشد کو برداشت نہیں کرتا تھا, ارشد عابد چودھری کو برداشت نہیں کرتا تھا. ارشد امین چودھری نے 3 اٹیمپٹس کی, میں نہیں شاہد اس بات کا, ایم اے کالج پر قبضہ کرنے کے لیے, نہیں ہو سکا. رکاوٹ تھی عابد چودھری اور اس کے ساتھی. عابد چودھری کے ساتھی بھی تھے سنی, دبیر, یہ سارے لوگ. پھر سائنس کالج وادت روڈ کی جو بلیک ایگلز تھی اس کے 3 لوگ بھی یہاں رہتے تھے, وہ ایم اے کالج کے ہاسٹل میں مستقل پناہ گزین تھے. ان لوگوں کی وجہ سے ارشد امین چودھری اس پہ قبضہ نہیں کر سکا. یہی ہوا کہ عابد چودھری جب قتل ہوتا ہے ارشد امین چودھری اس میں نامزد ہو گیا ابیٹمنٹ میں. براہ راست ملزم نہیں تھا موقع کا, لیکن اس پہ الزام تھا اعانت جرم کا کہ اس نے قتل کروایا ہے عابد چودھری کو. جب یہ الزام لگا تو عاطف چودھری نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا واضح طور پہ کہ میں ارشد امین سے بدلہ لوں گا. اور ایک بار نہیں کئی بار کہا, یہاں تک بھی کہ ایم ایس ایف کے کئی رہنماؤں نے یہ معاملات طے کرانے کی کوشش کی, لیکن عاطف چودھری نے کہا جی کہ عابد چودھری کا قتل میرے ذمے ہے, میں اس کے قاتلوں کو انجام تک پہنچاؤں گا. اور یہ بات میں نے کانوں سے بھی سنی ہے, ایم اے کالج میں بعض گشت اس کی سنائی دیتی تھی. اور ایک اور ناظرین بڑی اہم بات کہ جب عابد چودھری قتل ہوتا ہے تو اب یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں, شروع میں ہم نے کہا ہے کہ عاطف چودھری کا کوئی تعلق نہیں تھا طلبہ سیاست سے, لیکن وہ اس کے باوجود لیڈر تھا. وہ طالب علم نہیں تھا کالج کا, اس کے باوجود ایم اے کالج میں رہتا تھا. تو اس سے لوگ ڈرتے بھی تھے. جب عاطف نے اعلان کیا کہ میں ارشد امین چودھری کے قتل کا بدلہ لوں گا تو معاملہ گرم ہو گیا. کالج میں تعلیمی ماحول کم تھا, تدریسی ماحول کم تھا, یہ سیاست کا ماحول زیادہ گرم ہو گیا. عابد چودھری کا قتل کیا ہوا تھا کہ طلبہ سیاست میں ایک بھونچال آیا, اور اس بھونچال میں ارشد امین چودھری کو چیلنج کر دیا عاطف چودھری نے, جس کے بعد ایک دن یہ سارے دوست مل کے حملہ آور ہوتے ہیں ارشد امین چودھری پر. اور ارشد امین کا جو دست راست تھا, جسے اپنا بھائی کہتا تھا, سگے بھائی سے کہتا تھا زیادہ مجھے, تو وہ تھا عارف چودھری اور حاجی پرویز. ناظرین یہ وہی دونوں ہیں جو ارشد امین قتل ہوتا ہے جس وقت علامہ اقبال ٹاؤن میں نیفا پاپا پہ الزام لگتا ہے, اور ارشد امین چودھری کے قتل میں تیفی بٹ جو ہیں وہ اس وقت اعانت جرم کے ملزم گردانے جاتے ہیں تھانہ اقبال ٹاؤن کا مقدمہ. تو اس میں ناظرین یہ پہلا واقعہ جو ہوا تھا عاطف چودھری نے جو حملہ کیا, اس میں عارف چودھری اور حاجی پرویز جو اس کے لیفٹ رائٹ تھے ارشد امین چودھری کے, وہ شدید زخمی ہوتے ہیں. اور یہ عاطف چودھری یہ کہتا ہے, دعویٰ کرتا ہے, یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ میں نے حملہ کیا, میں نے اپنے دوست کا بدلہ لینا ہے. ارشد امین اس میں بالکل محفوظ رہے, لیکن 2 شدید زخمی ہوئے. ارشد امین کو ان کے زخمی ہونے کا زیادہ دکھ تھا. وہ کہتے تھے مجھے گولی لگتی, میں نشانہ بنتا تو اور بات تھی, میرے ان ساتھیوں کو عاطف نے نشانہ بنا کے زیادتی کی ہے. یہ معاملہ چلتا رہا. اچھا, یہ جتنے کرمنلز ہیں نا, ان کا یہ خواب ہوتا ہے, شوق بھی ہوتا ہے کہ وہ فلمی صنعت شوبز میں نا کوئی نہ کوئی اپنی انٹری ڈالیں. اب یہ انٹری 2-3 مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو انکم ہوگی, پیسہ ملے گا. دوسرا فلم بینی, فلم سازی, فلمی صنعت شوبز میں انٹری, یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں شوق کے تحت. اور اس دور میں چونکہ سینما بینی جو ہے نا, فلم بینی, وہ ایک بہت بڑا شوق تھا. تو یہ کرمنل جو تھے نا, ان کا یہ شوق یہ کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرتے رہتے تھے کہ شوبز میں ہماری انٹری ہو اور وہاں کے لوگوں میں ہماری تھانے داری قائم ہو جائے. تو عاطف چودھری کے بارے میں یہ مشہور ہے, اور یہ عابد باکسر نے کئی بار اپنے انٹرویوز میں یہ جو ہے نا تذکرہ کیا ہے اس بات کا کہ ایک دن وہ
نکلتا ہے ایورنیو اسٹوڈیو سے باہر، جاتا تھا روٹین میں عاطف چودھری، اور وہاں تعلق بھی تھے اس کے 3-4 پروڈیوسروں کو میں بھی جانتا ہوں جن کے ساتھ عاطف کے تعلقات تھے، اور عاطف کو وہ بلاتے تھے باقاعدہ وہاں اپنی تھانہ داری قائم کرنے کے لیے۔ اچھا، شوبز کے لوگوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہماری انڈسٹری میں ہماری چودراہٹ ہو، تو اس چودراہٹ کی خاطر عاطف کو بلاتے تھے، اور عاطف جیسے اس کے ساتھی بھی تھے تو وہ سارے آتے تھے۔ ایک دن لوگ کہتے ہیں جی کہ ایورنیو اسٹوڈیو سے باہر نکلیں تو لیفٹ پہ گئے تو زینت بلاک علامہ اقبال ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن کے زینت بلاک میں پاکستان کی معروف جتنی اداکاریں فنکاریں تھیں ان کے گھر تھے وہاں، وہ تو بالکل ایورنیو، شاہ نور، ان کے بیک پہ اسٹوڈیو کے نا عقب میں، وہ ابھی وہاں محلہ بڑا آباد ہے، وہ اقبال ٹاؤن کا سب سے زیادہ ایسا محلہ تھا جہاں شوبز کے لوگ رہتے تھے۔ وہاں ریما فلم ایکٹریس، اس کے کسی دوست نے، ساتھی نے جو گاڑی میں بیٹھا تھا، کہا جی کہ چوئی صاحب یہ دیکھیں یہ ریما کا گھر ہے۔ کوئی ریما سے اس کا تعلق نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ اس نے گاڑی روکو، گاڑی روکی، شیشے سے نیچے کر کے گن باہر نکالی، تر 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 فائرنگ کر دی، بلا جواب، بلا وجہ، کوئی بات نہیں۔ بلکہ ریما نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس نے یہی کہا کہ میری تو، میں نا عاطف چودھری کو جانتی ہوں نا، میری کوئی دشمنی ہے، مخالفت نہ، دوستی بھی نہیں ہے۔ کوئی ہوتا نا کہ دوستی میں کوئی دراڑ آ گئی ہے، نہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی بس دیکھا کہ ریما، اب لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ پھر کیوں کی؟ میں نے تھانہ دار 10 دفعہ پوچھا، آپ نے مقدمہ درج کر لیا 324 کا، اور بھائی فائرنگ کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ ریما کا باہر گیٹ پہ کھڑی تھی کہ اندر گھر میں تھی؟ انہوں نے کہا وہ میڈم تو گئی ہوئی ہے عکس بندی کے لیے شہر سے باہر، تو کہا فائرنگ کیوں کی؟ میں نے کہا یہ پتہ نہیں ہے۔ اب یہ کئی دن بعد ناظرین یہ پتہ لگا، فائرنگ کرنے کے بعد عاطف چودھری نے اس واقعے کی خود تشہیر کی، اپنے تعلق والے جو پرنٹ میڈیا تھا ان کے رپورٹرز کو فون کیا اور ان سے کہا جی ہم نے آج فائرنگ کر دی ہے۔ اس کے ساتھیوں نے بھی یہ کہا، اور یہ واقعہ، یہ اس کی خبر لگاؤ، یہ خبر لگا کے یہ بتایا گیا، شوبز انڈسٹری کو پیغام دیا گیا کہ ہماری چودراہٹ مانو، ہمیں بڑا مانو، اس انڈسٹری میں انٹر کرو، بصورت دیگر آپ کے گھر پہ بھی فائرنگ ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو پیغام تھا نا، یہ بڑے بڑے پروڈیوسروں کے لیے بھی تھا، فنکاروں کے لیے بھی تھا، رقاصوں کے لیے بھی تھا۔ ریما جیسی بڑی عروج پہ جو تھی اس وقت، بڑا قد تھا اس کا اس معاملے میں، شوبز کی دنیا کے قداور شخصیت پہ فائرنگ کر کے آپ نے دوسروں کو بھی ڈرا دیا، تو یہ فائدہ اس نے حاصل کیا۔ یہ اکثر اوقات اپنی پبلسٹی کے لیے نا عاطف اور اس کے ساتھی فون کیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ تو ہم نے جب یہ کہا، اکثر تو بندہ مکر جاتا ہے کہ جی فلاں واقعہ، انہوں نے کہا جناب ہاں ہم نے فون کیا تھا اس کو، وہ ہمیں پیسے نہیں دیتا تھا، ہم نے کہا ہم آ رہے ہیں پھر تگڑا ہو جا۔ وہ بتے کے لیے بھی کیے گئے فون کو آن کرتے تھے اور اپنی مشہوری کے لیے ڈراوے کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ ایسا تھا جس نے ریما کے گھر پر فائرنگ کر کے یہ پیغام دے دیا شوبز انڈسٹری کو کہ ہماری ورتھ ہے۔ اب یہ جب اتنے واقعات کنزیکٹیو میں نے جو آپ کو بتایا یہ ہوئے تو یہ پولیس کے لیے چیلنج بن گئے، اور یہ چیلنج ایسا تھا کہ لاہور کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ خطرے میں پڑ گئی۔ اس وقت ہمارے بڑے دوست تھے کیپٹن زبیر محمود، ایس پی کینٹ، ان کے لیے چیلنج بن گیا کہ یہ آئے روز کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ تو کیپٹن زبیر محمود صاحب نے ایک دن عابد باکسر کو بلایا اور عابد سے کہا کہ عابد ایک شخص ہے جس کا نام ہے عاطف چودھری، وہ ہمارے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے۔ میرے ایک جاننے والے پروفیسر صاحب نے مجھے فون کیا ہے کہ ان کی رواز گارڈن میں اکیڈمی ہے، ان سے یہ عاطف اور اس کے ساتھی بتہ مانگتے ہیں۔ اب ناظرین میں نے اس اکیڈمی کو 10 سے 12 بار وزٹ کیا، اس کا نام تھا انگلش لینگویج اکیڈمی، پروفیسر بڑے مشہور تھے۔ نیچے ایک کرایہ دار رہتے تھے، دوسرے فلور پہ رینٹل تھی بلڈنگ، دوسرا 10-12 مرلے کا گھر تھا، کوٹھی تھی، اس کوٹھی کے بالائی منزل پہ پروفیسر صاحب نے اکیڈمی بنائی ہوئی تھی۔ وہ کیپٹن زبیر صاحب نے عابد سے کہا کہ عابد آپ جرت مند آدمی ہو تو ذرا جا کے چیک کرو کہ یہ کون ہے، یہ اکیڈمی جو ہے یہ کیوں اس کو بھتہ مانگتا ہے اس سے۔ عابد کہتا ہے کہ میں وہاں گیا ہوں تو یہ کوئی کہتا ہے میرے ساتھ ایک گن مین تھا، میرا تقریباً 5 بجے شام کا وقت تھا، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ 2 اور 3 فروری کو 2 دن واقعات ہوئے ہیں وہاں اکیڈمی میں۔ کہتا ہے کہ یہ 2 تاریخ کو میں 5 بجے پہنچا ہوں
تو میں نے پوچھا پروفیسر صاحب سے کہ پروفیسر صاحب کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا جی کہ مجھے عاطف چودھری اور ان کا دوست جو اسد پرنس وہ بھتہ مانگتے ہیں مجھ سے۔ اس نے کہا جی کیا معاملہ ہے، کیوں بھتہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ بس وہ بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے۔ ایم او کالج سامنے ہے، جو کہ بالکل یہ رواس گارڈن اور ایم او کالج آمنے سامنے، جو اس کی سائڈ والی دیوار ہے ایم او کالج کی، وہ اور رواس گارڈن آمنے سامنے، بالکل ایک چوراہے کا فرق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اکیڈمی بالکل سامنے ہے، اس وجہ سے ایم او کالج والے ہم سے آگے بھتہ مانگتے ہیں۔ عابد نے کہا جی کہ آپ نے کیا کہا اس کو؟ کہتے ہیں میں نے اسے تاخیری حربے استعمال کرا، اس نے کہا آپ وہ جو ہے نا وہ اسے کہیں کہ ہاں بھتہ دوں گا، تیار ہے پیسے۔ عابد کہتا ہے کہ میرے موجودگی میں عاطف کا فون آتا ہے، تو میں نے ان سے کہا جی آپ یہ کہہ دیں کہ آپ آ کے لے لو پیسے۔ وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب کہ 8 بجے عاطف اور اسد پرنس آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ پیسے تیار رکھو۔ عابد کہتا ہے میری موجودگی میں ہی 3 منٹ ابھی گزرے تھے کہ لینڈ لائن نمبر، موبائل تو تھے نہیں، پی ٹی سی ایل لینڈ لائن نمبر پہ یہ فون آتا ہے عاطف کا کہ جی ہم آ رہے ہیں، رقم تیار ہے؟ پروفیسر صاحب نے کہا جی ہاں بالکل تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہم پہنچ رہے ہیں، 8 بجے آئیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ نیچے والے بیل دیتے ہیں وہ کہ جی وہ نیچے آ کے آواز دیتا ہے اسد پرنس کہ جی ہم آ گئے ہیں، پیسے بھیجیں۔ وہ کہتا ہے جی کہ عابد کہتا ہے کہ ہم تیار نہیں تھے، ہم نے کہا پہلے مشورہ کر لیں یہ کیا کرنا ہے، ہم نے کیا مسئلہ ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے درمیانی رستہ نکالیں۔ تو کہتا میں نے اس کو کہا پروفیسر صاحب کو، پروفیسر صاحب آپ اس کو آدھی رقم دے دیں اور اس سے کہیں کہ میں آدھی آج ارینج کر سکا ہوں، باقی ارینج کل کر لوں گا، اب باقی رقم کل لے لینا۔ عابد کے بقول عابد باکسر یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے وقت مانگا تاکہ ہم پلاننگ کر سکیں، اور وہ کہتا ہے میں جب وہ آیا آدھی رقم لے کے وہ چلے گئے۔ کہتا ہے میں نے دیکھ لیا سارا، میں نے اور کانسٹیبل نے کہ کیا معاملہ ہے، ہم نے ساری ججمنٹ کر لی اور پھر ہم کیپٹن زبیر صاحب کے پاس گئے، اپنے ایس پی صاحب کے پاس۔ ایس پی صاحب سے کہا جی کہ یہ جو ہے نا اس طرح آئے تھے اور آدھی رقم ہم نے دے دی ہے، اب کل کا انہوں نے ٹائم دیا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اگلے دن ہم نے ان سے کہا، انہوں نے کہا جی کیپٹن زبیر صاحب نے کہا جی کہ میں یہاں قریبی تھانہ لوئر مال ہے، سٹی ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے، مطلب 5 منٹ کا بھی ڈسٹنس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ یہ سارا پلان کر لو، 3-4 کانسٹیبل انہوں نے ساتھ دیے ان کے، اور اس نے کہا جی جب وہ آئیں تو اس کو قابو کر لو۔ عابد یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کانسٹیبل جو گن مین تھے انور، علمدار شاہ اور اعجاز، یہ 8 بجے پھر رات کو فون آیا طے شدہ پروگرام کے مطابق پروفیسر صاحب کو کہ جی رقم باقی جو ہے تیار ہے؟ اس نے کہا تیار ہے۔ اس نے کہا ہم آ رہے ہیں ابھی لے لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ 8 بجے سے پہلے ہی ایک سفید گاڑی آتی ہے، اور وہ کہتا ہے گیٹ چھوٹا سا ہے، عابد کہہ رہا ہے ایک اوٹ میں میں بیٹھا ہوا ہوں، پیچھے ذہن تھا اس کے قریب، اور چھت پہ ایک کانسٹیبل بٹھا دیا ان کے پاس، اور بالائی منزل پہ یعنی پروفیسر صاحب کے پاس، اور اس طرح 2-3 پوزیشنیں لے کے ہم کھڑے ہو گئے، اور ہم نے یہ انتظار کیا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ آ جائیں اندر تو ہم قابو کریں گے۔ اب یہ ناظرین یہ بڑی انٹرسٹنگ بات عابد نے بتائی کہ یہ جو 2 اور 3 فروری تھی یہ بسنت نائٹ تھی، جمعہ ہفتے کو 2 دن وہ آئے ہیں بھتہ لینے، تو اتوار کو بسنت تھی، اب یہ ہفتے کی رات آ گئی 3 فروری، ہفتے کی رات جو ہے وہ بسنت نائٹ تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جب یہ گاڑی پہ آئے ہیں اور پروفیسر کو پیغام دیا کہ جی آ جائیں نیچے اور رقم لے آئیں، تو وہ ساتھ والے گھر پہ کوئی پتنگ بازی ہو رہی تھی، اچانک انہوں نے پتنگ کاٹی تو پٹاخے چھوڑے اور ہوائی فائر کیے۔ کہتے ہیں ہوائی فائر ہوئے اور پٹاخے چھوڑے تو اسد پرنس اور عاطف ڈر گئے، اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ بھی، گاڑی میں ایک بندہ اور بھی تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب واقعہ ہوا، تڑتڑاہٹ سنائی دی، تو اسد پرنس نے اور اس کے ساتھ تھا خالد، اب انہوں نے بھی وہاں سے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے فائرنگ شروع کر دی۔ اب انہوں نے بھی فائرنگ کی، 2 طرفہ فائرنگ ہوئی، تو 2 طرفہ فائرنگ میں جو ہے وہ دیوار کے ساتھ عابد کہتا ہے کہ میں نے پوزیشن لی ہوئی تھی، میرے گن مینوں نے بھی، اور ہمارے ہاتھ میں بھی کلاشن کوفیں تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے فائرنگ کی اس کے جواب میں، جو بسنت پہ، پولیس نے تو اٹیک ہی نہیں کیا، بسنت کی فائرنگ کے جواب میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم پہ اٹیک ہو گیا ہے، اور اس دوران اسد پرنس فائر کرتا ہے، جو لگتا ہے جو پلر تھا نا جس کی اوٹ سے وہ فائرنگ کر رہا تھا، اس پلر پہ لگ کے ایک گولی عابد کے ہاتھ میں لگتی ہے، عابد زخمی ہوا ہے اس میں۔ ابھی تک اسد پرنس، عاطف چودھری یا خالد ہیرا، ان کو نہیں پتا تھا کہ اندر عابد باکسر ہے یا کون بیٹھا ہوا ہے، انہیں کیا پتا؟ یہ تو اچانک آمنا سامنا ہوا، لیکن یہ بالواسطہ تھا، یہ بالواسطہ آمنا سامنا تھا، جس میں عابد کے ہاتھ پہ گولی لگی سکٹ کر کے،
اور وہ زخمی ہوا۔ اب یہ کہتے یہ ہیں کہ آغا نوید بھی ان کے ساتھ تھا۔ عاطف چودھری، آغا نوید، خالد ہیرا اور اسد پرنس، 4 گولیاں لگتی ہیں اسد پرنس کو اور وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا۔ 6 گولیاں لگی خالد ہیرا کو، 3 اوپر اور 3 نیچے۔ اب یہ 6 گولیاں اس کو لگیں، وہ شدید زخمی ہوتا ہے۔ عاطف چودھری کو 2 گولیاں لگیں، وہ بھی زخمی تھا، لیکن وہ کسی طرح زبردستی گھسیٹ کے، اسد کو تو چھوڑ دیا انہوں نے، وہ تو مارا گیا اسی وقت۔ یہ پتہ لگ گیا ان کو، ظاہر ہے ملزم ہے، ساری عمر کے کرائم کیا تو ان کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ یہ جو ہے عاطف چودھری اپنے ساتھی کو، خالد ہیرے کو گاڑی میں ڈالتا ہے، آغا نوید کو ساتھ لیتا ہے اور گاڑی دوڑا دیتا ہے۔ ہسپتال میں چھوڑ کے بھاگے یہ، اور چھوڑ کے بھاگتے اس طرح ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے گاڑی اپنی جو ہے نکالی، ہسپتال سے بھگائی اور بھگا کے انہوں نے قصور کی طرف جانا تھا۔ یہ ان کا پلان تھا جو بعد میں ذرا ثابت ہوا ہے کہ قصور کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں جب تعاقب کر رہے ہیں، اب عابد باکسر اور اس کے ساتھی نے وائرلیس بھی کر دی۔ اس وقت ایس ایس پی تھے چوہی تنویر صاحب، کیپٹن زبیر صاحب کو ہم نے آپ کو بتایا، وہ پہلے ہی منتظر سے مانیٹرنگ کر رہے تھے تھانہ لور میں بیٹھے ہوئے۔ تھانہ لور مال جو ہے ہیڈ کوارٹر ہے سٹی ڈویژن کا۔ تو یہ سارے وائرلیس چل گئی، سب کو پتہ لگ گیا کہ بڑا خوفناک مقابلہ ہو رہا ہے، اور عاطف چودھری، اسد پرنس اور یہ آغا نوید یہ مقابلے پہ ہیں پولیس کے۔ اس دوران یہ قصور جاتے ہوئے 2 گاڑیاں اور چھینتے ہیں۔ اب یہ واردات چونکہ گاڑیاں چھیننے کی پہلے ہی کرتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ وائرلیس اناؤنس ہو چکی ہے، گاڑی کا نمبر بتایا جا چکا ہے، اگر ہم اسی گاڑی میں رہیں گے تو خالد ہیرا کو تو اسپتال چھوڑ گئے تھے، اگر ہم اسی گاڑی میں رہیں گے تو قابو آ سکتے ہیں۔ یہ 2 گاڑیاں اور چھینتے ہیں، اور یہ نہر کی طرف جانے کے لیے یہ پہلے فیروز پور روڈ استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک اور ناظرین آپ کو بات بتاؤں، اب یہ اطلاع ملی کہ جب یہ فرار ہو رہے تھے عاطف چودھری وغیرہ، گاڑیوں کے نمبر اناؤنس ہو رہے، سارا کچھ تھا، تو جب یہ قذافی اسٹیڈیم کے پاس پہنچے ہیں، وہاں ایک ڈی ایس پی صاحب جو ہیں لاہور کے، بڑے معروف ڈی ایس پی، وہ ڈی ایس پی صاحب جو ہیں وہ جا رہے تھے، تو ان کا ڈرائیور اور گن مین کہتے ہیں سر وہ جو گاڑی اناؤنس ہو رہی ہے نا عاطف چودھری کی، وہ جا رہی ہے۔ تو ڈی ایس پی صاحب کو اتنا خوف آیا، انہوں نے کہا اندر کر لو گاڑی، اسٹیڈیم کے اندر کر لو۔ کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو موت ہاتھ میں لے کے ہتھیلی پہ رکھ کے موت پھر رہے ہیں، تو ہمیں نشانہ نہ بنا دے گا، ہمیں کیا تکلیف ہے، ہم آ گئے۔ اور عاطف چودھری 2 گاڑیاں لے کے جو ہے نا چھیننے کے بعد وہ بھاگا۔ اچھا، اب خالد ہیرا جو ہے اس کو ہسپتال میں چھوڑا، پولیس والوں کو پتہ لگ گیا، پولیس وہاں پہنچی، کیپٹن زبیر بھی وہاں گئے، اس وقت ایس ایس پی بھی گئے، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ خالد ہیرا جو ہے اس کو کسٹڈی میں لے لیا جائے۔ اب 6 گولیاں لگی تھیں۔ عابد کے بقول عابد نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم نے پھر آپس میں یہ فیصلہ کیا، کیپٹن صاحب سے ہم نے کہا، انہوں نے کہا ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ جی یہ شخص جو آلریڈی زخمی ہے تو اس نے سرنڈر بھی کر دیا ہے، تو پولیس کے حوالے ہی ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو خالد ہیرا اسپتال میں داخل رہا۔ یہ بات کی بات ہے کہ خالد ہیرا پہ پولیس مقابلے کا جو مقدمہ درج ہوا تھا اقدام قتل کا، کار سرکار مداخلت کا، وہ سارے دفعات جو لگی تھیں، اس میں دہشت گردی کے ایک جج تھے سکندر حیات۔ ناظرین اس دور میں سب سے مشہور جج تھے انسداد دہشت گردی کے، انہوں نے ٹرائل کیا، بڑا سپیڈی ٹرائل تھا۔ یہ زخمی ٹھیک ہو گیا، ظاہر ہے خالد ہیرا، یہ جب ٹھیک ہوا تو پیش بھی ہوتا رہا، پولیس اس کو کسٹڈی میں لے جاتی بھی رہی، گرفتاری تو اس کی ڈال ہی دی تھی۔ تو خالد ہیرے کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی سکندر حیات صاحب نے، مجھے اب تک یاد ہے۔ اب ناظرین یہ دیکھیں کہ عاطف کو 2 فائر لگے تھے، لیکن اس نے اپنا علاج جو ہے نا وہ جس شخص کے پاس جا کے کروایا اور جس کے ذریعے کروایا، وہ بھی ایک شہر کا نامور گینگسٹر تھا، ٹاپ 10، باقاعدہ ٹاپ 10 اشتہاری، کالو شاہ پوریا۔ کالو شاہ پوریہ نے پناہ دی عاطف چودھری کو، زخمی حالت میں وہ گیا، 2 فائر لگے تھے اس کو، زخمی حالت میں گیا اور کالو شاہ پوریا کے ڈیرے پر، شاہ پور جو ہے کانجرا، وہاں وہ پناہ لیے رکھا، اور کالو شاہ پوریہ نے عاطف چودھری کی اس وقت پوری امداد کی، پورا تعاون کیا۔ یہ تو ایک واقعہ تھا عابد باکسر کا، جو پہلی کامیابی عابد کو ملی کہ اسد پرنس مارا گیا، ساتھی اس کا ایک چلا گیا عاطف کا، لیکن عاطف اپنے دوسرے ساتھی کو زخمی حالت میں چھوڑ گیا اور خود آغا نوید کے ساتھ فرار ہوا۔ اس کے بعد عابد کہتا ہے کہ میرا دوسرا جو آمنا سامنا ہے نا وہ ڈیوٹی فری شاپ، یہ جہاں پی ٹی سی ایل کا ہیڈ کوارٹر ہے،
اور یہ بہت بڑے بڑے ہوٹل ہیں، فلیٹیز ہے. یہ جو ہوٹل بن گئے ہیں ان کے سنگم پہ وہ کہتا ہے کہ اشارہ پہ ہم آہستہ ہوئے ہیں. میرے ساتھ میرا ایک گن مین بیٹھا تھا. وہ کہتا ہے ہم آہستہ ہوئے ہیں تو پیچھے سے گاڑی نے ہمیں کراس کیا. میرا گن مین کہتا ہے کہ جی عابد صاحب یہ دیکھیں عاطف چودھری. وہ کہتا ہے عاطف چودھری ہمیں کراس کیا. کہتا ہے یہ وہ لمحہ تھا کہ اگر میں ذرا سا چوک جاتا، یعنی جو انگلش میں محاورہ ہے نا کہ یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ. انہوں نے کہا اگر میں ذرا چوک جاتا تو معاملہ خراب تھا. کہتا میرا گن مین آگے بیٹھا تھا، میں نے اس کی کلاشنکوف پکڑی اور گیٹ کھول کے گاڑی سے باہر آ گیا. باہر آیا تو عاطف چودھری جو ہے نا وہ تیزی سے ہمارے قریب آ کے، اور اس نے جو ہے وہ 3 ساتھی اس کے ساتھ تھے گاڑی میں، اور انہوں نے عابد پہ جو ہے نا باقاعدہ فائرنگ شروع کر دی. عابد یہ کہتا ہے کہ اگر میں بھی ان کے مقابلے میں سیدھی فائرنگ کرتا تو یہ وہ ڈیوٹی فری شاپ نہیں جس طرح کی آج کل ڈیوٹی فری شاپ ہے کہ 2 4 5 10 لوگ ہوں گے، مارکیٹ بنی ہوئی ہے. ڈیوٹی فری شاپ اس وقت ایسے میں نے آنکھوں سے دیکھا واقعہ ہے، کئی بار ہم گزرے وہاں سے کہ وہاں درجنوں لوگ ہر لمحے موجود ہوتے تھے اور بعض اوقات سینکڑوں بھی ہوتے تھے. اتنا رش ہوتا تھا اس چوک پہ، اس ڈیوٹی فری شاپ کے باہر. عابد کے بقول جب اس نے فائرنگ کی تو فائرنگ کر کے یہ اس نے 2 3 4 فائر نکالے. کہتا ہم نے مقابلہ اس طرح کا نہیں کیا، لیکن اس کو ڈرانے کے لیے جو ہے نا ہم نے بھرپور جواب دیا اس کو. عاطف چودھری اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا. پھر وہ کہتا ہے مجھے فون آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دور کا عاطف چودھری کس طرح کا گینگسٹر تھا. اس نے عابد کو فون کیا. انہوں نے کہا محبت جی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، لیکن ہم آج آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ پولیس مقابلہ کیا ہوتا ہے. عابد انکاؤنٹر اسپیشلسٹ مشہور تھا، لیکن دیگر پولیس والوں جو ہے نا ان پہ اس دور میں یہ الزام لگتا تھا کہ یہ پلانڈ جو ہے نا انکاؤنٹر کرتے ہیں، منصوبہ بند مقابلے. اسے فیک مقابلہ جعلی کہے جو مرضی کہیں، وہ کہتے ہیں منصوبہ بندی کے تحت نا بندے پکڑ کے جو ہے نا ان کو حراست میں مار دیا جاتا ہے، ماورا عدالت قتل جو بھی کہیں. یہ اس دور میں لوگ بڑے مشہور تھے. لیکن اس نے یہ کہا کہ ہم دیکھیں عاطف چودھری تھا کرمنل، لیکن عابد کو فون کر کے کہتا ہے کہ ہم نے مقابلہ کیا اور ہم آپ کو صرف یہ ٹریلر چلایا ہے. ٹریلر کا لفظ کہا کہ ہم نے یہ ٹریلر چلایا، آپ کو بتایا کہ آج پتہ لگ جائے کہ مقابلہ کیا ہوتا ہے اور ہم سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. تو عاطف یہ کہتا ہے کہ اگر مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے تم نے تو کل میں آ رہا ہوں اور کل پھر تمہیں دیکھوں گا کہ تم کتنے بڑے بہادر ہو. عابد کے بقول عابد یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا یہ بڑک مار رہا ہے، روٹین کے کرمنل بڑک ہے، تو یہ اتنا بیوقوف اتنا پاگل ہے کہ کل پھر دوبارہ آئے گا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں آج تیاری کے ساتھ پھر کھڑا ہو جاؤں گا آگے سامنے. تو کہتا ہے وہ یہ سمجھا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ یہ کرمنل ہونے کے باوجود آج آ جائے. یہ دونوں اپنے وعدوں کے پکے رہے. عین وقت کے مطابق ڈیوٹی فری شاپ پہ عاطف اپنے ساتھی محبوب، آغا نوید، عامر بٹ، یہ کلاشنکوفوں سے لیس ہو کے، اچھا آغا نوید کو ایسا ساتھی سمجھتا تھا جس طرح خالد ہیرے کا نشانہ بڑا پکا تھا. وہ کہتا ہے اس کا نشانہ پکا ہے، دوسرا یہ بھاگتا نہیں ہے، وفادار ہے. آغا نوید کے بارے میں ہر جگہ اس نے عاطف نے یہ کہا ہے کہ میرا وفادار ساتھی ہے. تو یہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا، اور جب محبوب جو ہے نا وہ پچھلی گاڑی میں آتا ہے اور عابد پہ فائرنگ کرتا ہے. فائرنگ 2 طرفہ ہوتی ہے. تو اس دوران عابد کے بقول عابد یہ کہتا ہے کہ وہ شیشہ توڑ کے، شیشے پہ فائر مارتا ہے، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اپنی گاڑی سے ہم پہ فائر کرتا ہے اور جوابی فائر ہم کرتے ہیں. تو جب اس سے ایک گن جو ہے نا کلاشنکوف وہ گیٹ سے باہر گر جاتی ہے، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور گیٹ سے باہر وہ گن گرتی ہے. تو ہم پھر فائرنگ کرتے ہیں. تو یہ اپنی گاڑی جو ہے نا دونوں عاطف بھی اور یہ موڑ کے فوری طور پر ون وے کاٹتے ہیں. یہ ون وے کاٹ کے پنجاب اسمبلی کی طرف جاتے ہیں. اب ناظرین پنجاب اسمبلی کے بارے میں یہ بات، اور ہم نے یہ موقع پہ دیکھا جا کے جو جائے وقوع ہے پلیس آف اکرنس، اس پہ میں نے جا کے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. عین اسی وقت پہ جب ڈیوٹی فری شاپ چند قدم کے فاصلے پہ یہ ان کا پولیس مقابلہ ہو رہا ہے، پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اور وہاں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں جو ہے نا پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی ہے. عاطف چودھری کی وائرلیس چلتی ہے کہ عاطف چودھری سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایس ایس پی ایس پی سب سن رہے ہیں. تو وہ ایک دم ون وے آ کر گاڑی لے کے آتا ہے اسمبلی پریمسز میں. تو آپ یقین کریں، اب یہ بات کہنے والی نہیں ہے لیکن حقیقت جو ہے وہ بتانی چاہیے، اور وہ کبھی نہ کبھی تو کھلنی ہے.
وہاں پنجاب اسمبلی کی حفاظت پر تعینات ارکان اسمبلی جو اندر بیٹھے ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنے کی خاطر جتنے پولیس والے تھے ان کی دوڑیں لگ گئیں. انہوں نے وہاں پریمیسز میں جا کے ایک رکن اسمبلی تھی خاتون، ان خاتون رکن اسمبلی کے ڈرائیور سے گاڑی چھینی. اب جب یہ فرار ہوتے ہیں گاڑی چھین کے نہر کی طرف، عابد باکسر اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ تعاقب میں ہیں، کئی اور گاڑیاں بھی نکل آئی ہیں، ظاہر ہے وائرلیس چل پڑی ہے. تو یہ اس خوف سے دوبارہ تھے تو کرمنل، تو انہوں نے ناظرین کیا کیا کہ ٹریفک کا رش تھا بے تحاشا، پورا سٹک تھا نہر کا سارا روڈ. اب کنال روڈ پہ اتنا رش تھا، اس کے باوجود انہوں نے 2 گاڑیاں چھینی اور 2 گاڑیاں چھین کے یہ فرار ہوئے. اور یہ لاہور سے باہر کی طرف جا رہے تھے. پولیس نے کئی جگہ تعاقب کیا ان کا، ادھر ادھر دیکھا، لیکن رش کی وجہ سے چونکہ انہوں نے کٹ بھی مارے، پھر انہوں نے رانگ سائڈ پہ بھی نکالا، پھر یو ٹرن بھی لیے، تو اس میں سے عابد باکسر وغیرہ سے اوجھل ہو گئی ہے اور یہ باہر کو نکل گئے. لیکن اس دوران جو ہے نا، یہ پولیس کے ہر شخص کو یہ پتہ تھا کہ عاطف چودھری ایسا کرمنل ہے، ایسا گینگسٹر ہے، ٹاپ 10 ہے، اشتہاری ہے، جس نے یہ واضح اعلان کر رکھا ہے کہ میں عابد باکسر اور ارشد امین چودھری کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن ناظرین، یہ جو 3 جھڑپیں، 3 مقابلے عابد کے ساتھ ہو گئے. اب چوتھا جو معاملہ ہے نا وہ اس سے ہٹ کے ہے، اور اس نے فرار ہونے کے لیے، اب یہ عاطف نے کہا کہ جی میری جان تو چھوڑیں گے نہیں پولیس والے، اور سارے میرے پیچھے پڑ گئے. عاطف نے علاقہ غیر میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا. اور ناظرین، صرف پناہ نہیں لی، مجھے وہ دور یاد ہے کہ عاطف چودھری نے ایک ڈیرا بنایا باقاعدہ. 3 شہر تھے جو اس وقت، تو اب تو وہ مرج ڈسٹرکٹ ہے نا، ضم شدہ اضلاع میں شامل ہیں، لیکن خیبر ضلع جو بن گیا ہے اس کے 3 اضلاع علاقہ غیر، 3 علاقوں میں یہ وہاں اس نے اپنے ڈیرے بنائے. اور پنجاب کے مشہور اشتہاری جو تھے وہ ان ڈیروں پہ پناہ لیتے تھے. اور یہ چھپ کے جو ہے نا، ایک تو ہوتا نا کہ بالکل خفیہ طور پہ رہ رہا ہو، یہ بڑے علل اعلان وہاں رہتے تھے. علاقہ غیر تھا، وہاں رسائی نہیں تھی کسی کی، ریٹی نہیں تھی حکومت کی. اور وہ FCR جو قانون تھا، ایک سیاہ قانون، کالا قانون جب تبدیل ہوا ہے، یہ وہاں تھے جہاں رسائی کسی کی نہیں تھی. اب عابد باکسر جو ہے نا وہ تو ان کے پیچھے چڑھا ہی ہوا تھا. یہ پتہ لگا کہ ایک بڑے پروڈیوسر تھے، یہ تماثیل سینٹر جو ہے، اس تھیٹر کے ایک بڑے پروڈیوسر نے یہ عابد سے کہا جی کہ میں آپ سے ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں عاطف چودھری کے بارے میں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو عاطف چودھری قابو کر کے دے سکتا ہوں. عابد کہتے ہیں، ہوشیار آدمی، عابد پولیس والا بھی، عابد کہتے ہیں ہم سمجھ تو گئے معاملہ، ہم وہاں جاتے ہیں تو عاطف چودھری کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ اس نے فلاں وقت پہ آنا ہے اور ہم پہ حملہ کرنا ہے. اور ہم نے مختلف ناکے 3-4 جگہ لگا دیے کہ جب عاطف چودھری آئے گا اور ہم پہ یہ حملہ آور ہوگا، کس طرح ہوگا، تو ہم نے کیسے اس کو قابو کرنا ہے. اور یہ وہاں آیا. ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑا ہی ہٹ درم اور بہت منتقم مزاج آدمی تھا. اس نے جب اعلان کر دیا کہ میں نے آنا ہے تو نہ آنے کا کوئی سوال نہیں. عابد کہتا مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا، کہتا تماثیل سینٹر سے پہلے سے لے کے مزنگ چنگی سے اور اچھلے تک ہم نے 3-4 جگہ پکٹس لگائی ہوئی تھی کہ یہ قابو آئے. لیکن رش اس قدر تھا کہ یہ ہم پہ حملہ نہیں کر سکا، ہم اسے قابو نہیں کر سکے. اور یہ وہاں سے ناکے توڑتا توڑتا جو ہے نا یہ غائب ہو گیا، نکل گیا. لیکن اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ پولیس میرے تعاقب میں ہے اور مجھے اب نہیں چھوڑے گی. تو اس نے فرار کا منصوبہ بنایا. جو علاقہ غیر میں اس نے اپنے پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھیں، یہ وہاں جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھتا ہے، اپنی بیوی کو، ایک خاتون کو اور ایک شخص کو ساتھ بٹھاتا ہے. یہ 4 لوگ وہاں جاتے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ پنڈی انٹرنس اب جو بن گئی ہے نا، تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے، وہ اسلام آباد میں انٹرنس پنڈی کے ذریعے جو رستے تھے وہاں رکاوٹیں اور مستقل ناکے، اسے کہتے ہیں اسٹیشن ناکہ، اسٹیشن پکٹ، جو اسٹیشن پکٹ ہے اس پہ سے یہ گاڑی گزرنے لگی. تو انہوں نے روکا اور روکنے پہ اس نے عاطف چودھری نے فائرنگ کر دی. اس فائرنگ میں 2 پولیس والے زخمی بھی ہوئے. جب وہ 2 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں تو عاطف چودھری گاڑی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اب اس میں خواتین ہیں،
पुलिस उनसे पूछगछ करती है, पता लगता है कि फायर करने वाला आतिफ चौधरी था और एक उसकी बीवी और एक उसकी अजीज़ा है। वो उसको थाने ले जाते हैं, पकड़ लेते हैं, एसएसपी पिंडी के पास पेश करते हैं। एसएसपी पिंडी फ़ोन करता है कैप्टन ज़ुबैर को, कैप्टन ज़ुबैर आबिद को भेजते हैं कि जाओ देखो क्या मामला है। आबिद वहाँ जाता है, वहाँ जाके ये पता लगता है कि उन ख़वातीन ने ये इंकशाफ किया कि जो आतिफ चौधरी हमारा साथ था, आतिफ चौधरी आबिद बॉक्सर को मारने के लिए, हमलावर होने के लिए वहाँ जाता है और वहाँ आतिफ आबिद को मारने के लिए प्लानिंग कर रहा था। तो हम अब यहाँ से वो काबू नहीं आया, हम हमला नहीं कर सके, तो हम निकल के इलाका गैर जा रहे हैं और आतिफ वहाँ से फायरिंग करके भाग गया है। जब आबिद बॉक्सर जितनी डिटेल उसने लेनी थी उनसे सारी गुफ्तगू करता है और गुफ्तगू करके सारी बाज़ पुरस करने के बाद, पूछगछ के बाद, आबिद को वो ऑफ़र करते हैं पिंडी पुलिस वाले कि आप अगर इनको रिमांड पे लेना चाहो तो हम अदालत से रिमांड ले लेते हैं और आप लाहौर ले जाके तफ्तीश करो। आबिद कहता है तफ्तीश खुद ही करें, हमारा ख़वातीन से क्या है, ये मर्दों का अगर झगड़ा मुकाबला मैंने आतिफ से करना है, मैं इन ख़वातीन से मुकाबला तो नहीं करना चाहता, तो आप इनको रखो, इनके कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग करो। वो छोड़ के वापस आ जाता है। अब नाज़रीन, इसमें एक अहम वाक़या और है। इलाका गैर के मामला तो और हैं, वो तो चल रहे हैं। इसमें एक वाक़या और है कि जो सबसे बड़ा केस पुलिस के नज़दीक था ना आतिफ का, वो पुलिस मुकाबले का था, पुलिस कॉप के कत्ल का था। अब जब ये वाक़या मैंने आपको बताया बहुत डिटेल में कि प्रोफेसर साहब जो थे, ये इंग्लिश एकेडमी वाले, इंग्लिश एकेडमी के प्रोफेसर साहब पे जब 2 दफ़ा भत्ते के लिए हमला हुआ, फायरिंग हुई, वाक़या हुआ, वहाँ वो हदूद थी चौकी रिवाज गार्डन की और थाने सांदे के एसएचओ से डील करते थे। तो वहाँ आतिफ चौधरी ने, उसके साथियों ने, ये जो किसने किया था ना, हिफाजती गार्ड तैनात किए थे, उन पे एक दफ़ा हमला किया था और एक कांस्टेबल उसमें बेचारा शहीद हो गया था। उस कांस्टेबल की शहादत जो है ना, उसका मुकदमा थाना सांदा में दर्ज था और पुलिस आतिफ चौधरी की गिरफ्तारी के बाद उसके ख़िलाफ़ वो मुकदमा चलाना चाहती थी कि हमारा पुलिस वाला शहीद किया है इसने। तो नाजरीन, आबिद बॉक्सर के बकौल उसे बुलाया गया और उसे कहा गया कि तुम थाने सांदा का चार्ज ले लो। और जब ये लड़की ख़वातीन पकड़ी जाती है, उसकी बीवी और एक अजीज़ा पिंडी में, तो आबिद उस वक्त एसएचओ सांदा ही था। अब नाजरीन, ये आबिद के लिए चैलेंज तो था आतिफ चौधरी और आतिफ चौधरी के लिए आबिद चैलेंज था। लेकिन अरशद अमीन चौधरी जो है ना, वो भी एक ऐसा रोल, ऐसा करैक्टर था जो एक दूसरे के साथ पूरे वैरी थे, आतिफ भी और अरशद अमीन भी। अब जब आतिफ ने पनाह ली इलाका गैर में जाके, तो चूँकि अरशद अमीन का असर रसूख तो था, अब ये कहा जाता है कि वो जहाँ पनाह ली थी, वो अरशद अमीन और उसके साथी जो हैं वो किसी तरह भारी पड़ जाते हैं और वो खासादारों को वहाँ मैनेज कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं और उस मैनिपुलेशन में खासादारों से कहते हैं कि इसको काबू करो। वो ये एक दिन सिगरेट लेने बाहर निकलता है अपने डेरे से, तो तयशुदा प्रोग्राम के खासादार फायरिंग करते हैं। उनके लिए फायरिंग रूटीन की बात है, इलाका गैर में उस दौर में फायरिंग को मुश्किल नहीं था। वो फायरिंग करते हैं, आतिफ शदीद ज़ख्मी हो जाता है। आतिफ ज़ख्मी होता है, उसको पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल LRH में लाया जाता है, वहाँ उसको दाखिल किया जाता है। यहाँ इतला आती है लाहौर पुलिस को और लाहौर पुलिस को ज़ाहिर मैनेज था वो सारा मुकाबला वहाँ का, इलाका गैर का। तो लाहौर पुलिस जो है ना, दोबारा आबिद बॉक्सर को भेजती है कि जाके उसको लाहौर ले आओ। आबिद बॉक्सर इन दिनों में तैनात था SHO सांदा। सांदे में मैंने आपको वाक़या बताया कि चूँकि एकेडमी जो है वो रिवाज गार्डन चौकी, चौकी रिवाज गार्डन सांदा थाने की चौकी थी और वहाँ वो 2 मुहाफ़िज़ीन भी थे, इनमें से एक मार दिया गया। आबिद खैर पहुँचता है LRH पेशावर। पेशावर में जाके आबिद के बकौल कि जी वो जाके देखता है, पुलिस पार्टी साथ है, वो जाके देखता है कि वही आतिफ चौधरी जो दलेरी के साथ मर्दाना वारिस से मुकाबले करता था, 3-4 एनकाउंटर कर चुका था, फायरिंग करता था, गाड़ियाँ छीनता था, बत्ते लेता था, मुखालफिन को उजरती कातिल के ज़रिए मरवाता था या मारता था, जो भी था, वो वहाँ नहीफ़ व नज़ार पड़ा हुआ है। वो कहता है शक्ल से बहुत कमज़ोर था, आवाज़ लड़खड़ा रही थी, दम खम नहीं था और लगता ही नहीं था कि वो आतिफ चौधरी है। कहता है जब मैं पहुँचा हूँ तो उसने कहा मोहब्बत जी आ गए हो, यानी आबिद बॉक्सर को मोहब्बत जी वो कहता था, हमने पहले बताया। उसने कहा जी आप आ गए हो? उसने कहा हाँ जी। उसने कहा लगता है
ہن عاطف چودھری کی کہانی مک گئی. اور تیسرا جملہ وہ کہتا ہے عاطف چودھری کہ عابد صاحب میرے آپ کے کئی آمنے سامنے ہوئے, ہم نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا, بڑی باتیں مجھے یاد ہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے پولیس نے چھوڑنا نہیں, مار دینا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا آخری وقت ہے اس میں میری ہلاکت آپ کے نام سے نہ ہو, آپ کے ذریعے نہ ہو, مجھے آپ نہ مارو. عابد یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی دکھی آواز مجھ پہ اثر کر گئی, اور میں نے جو ڈائلاگ میرے ہوئے وہ کہتا ہے کہ مجھے ترس بھی آیا, رحم بھی آیا کہ کیا تھا عاطف چودھری اور کیا بن گیا. اب میرے خیال میں تو شاید یہی ہے کہ شاید عابد نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی طرح اس کو اس انداز سے لاہور لاؤں یا کیا کروں. عابد کہتا ہے میں نے اس کو وہیں چھوڑا, اور وہاں کی پشاور لیڈی ریڈنگ اسپتال میں تعینات تھی پولیس, ان سے کہا جی آپ اس کا کیس ٹرائل کراؤ. عابد آتا ہے لاہور آ کے کیپٹن زبیر صاحب کے ذریعے, اپنے ایس پی ظاہر ان کے متعلقہ تھے, کیپٹن زبیر محمود کے ذریعے ایس ایس پی لاہور چوئی تنویر کو ایک پیغام بھجواتا ہے کہ میں بطور ایس ایچ او ساندہ اپنی خدمات مزید جاری نہیں رکھ سکتا. اب آپ ناظرین یہ بات دیکھیں کہ اس کو پولیس نئی فورس جو آتی ہے تھانے میں, ساندے میں ایس ایچ او جو لگتے ہیں, وہ تھانے والے وہاں جاتے ہیں, پشاور سے اس کو لے کے لاہور آتے ہیں. لاہور میں وہی روایتی پولیس کہانی جو برآمدگی کے لیے اس کو لے جایا جا رہا تھا, علاقے کی شناخت کے لیے, جائے وقوعے کی شناخت کے لیے, یعنی وہی جگہ جہاں اکیڈمی ہے, جہاں کانسٹیبل کو مارا عاطف نے, اسی جگہ لے جایا جاتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہی ہیں کہ اس کے مخالفین یعنی ارشد امین چودھری اور ان کی پارٹی وہ آئی ہے, اور ان کی فائرنگ کی زد میں آ کر عاطف چودھری ہلاک ہو گیا. یہ وہ پوائنٹ تھا جو میں نے سنا. میں بنیادی طور پہ پہلے دن سے اس طرح کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف ہوں, اب بھی خلاف ہوں, اسے کسی طرح جسٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات ہے, پولیس نے کہانی جو 25-30 سال پہلے بنائی تھی وہ کہانی آج بھی بنتی ہے مختلف کیسز میں. آپ نے دیکھا کہ ساتھی چھڑانے آئے, مخالف آ گئے, انہوں حملہ آور ہو گئے, پولیس نے وہ کہانی سنائی, اور اس کہانی سنانے کے دوران ہی یہ کہا گیا کہ ارشد امین چودھری اور ان کے ساتھیوں نے سب مار دیا. لیکن ایک بات میں ناظرین آپ کو بتاؤں, جو مقدمہ تھا درج ہوا ارشد امین پہ, اس کے ساتھیوں پہ, عاطف کے قتل کا, وہ ایک دن بھی پروسیڈ نہیں ہوا. نہ کسی کو ارشد امین سمیت کسی کو شامل تفتیش کیا گیا, نہ کسی سے پوچھ گچھ ہوئی, نہ فرد جرم عائد ہوئی, نہ عدالت میں گئے, نہ گرفتاری ہوئی, نہ پراسیکیوشن میں کچھ, کوئی کسی قسم کی کوئی کارروائی اس کیس میں نہیں ہوئی. اس لیے کہ یہ کیس, اس بنا پہ میں کہتا ہوں کہ یہ کیس بھی ایک منصوبہ بندی کا حصہ تھا. اور یہ عاطف چودھری جو لوہاری میں جنم لے کے مختلف کرائم, پوری کرمنل ہسٹری اس کی, پوری مجرمانہ صنعت انڈسٹری جو ہے اس سے گزر کے عاطف چودھری اسی جگہ پہ جہاں 3 بار بھتہ لینے آیا, اسی رواس گارڈن کے علاقے میں, چوکی رواس گارڈن کی حدود میں تھانہ ساندہ میں مقدمہ درج ہوتا ہے, اور عاطف چودھری اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے.